Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 12 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल आप कह दे, मन जो कोई, काना है अदुव्वन दुश्मन, लिजिब्रीला जिब्रील का, फ़इन्नहु तो बेशक वो, नज़्ज़लहु उसने नाजिल किया उसे, अला क़ल्बिका आपके दिल पर, बिइज़्नि साथ हुक्म के, अल्लाह ताला के, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा इसकी जो, बैना यदैहि आगे हैं उनके, वा और हुदन हिदायत है, वा और बुशरा खुशखबरी है, लिलमुमिनीन ईमान वालों के लिए। आप कह दें जो जबरील का दुश्मन है। यहूदी समझते थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके दुश्मन हैं, क्योंकि यहूदियों पर, बनी इसराइल की कौम पर बहुत से अज़ाब नाजिल किया अल्लाह ताला ने, और उनको डराया, और कोई भी वईद या कोई भी हुक्म नाजिल होना होता, कोई भी खुशखबरी देनी होती या फिर कोई भी अज़ाब की खबर लानी होती तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। तो यहूदी समझते थे कि शायद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना, वो इनकी दुश्मन है, इस वजह से ये इनके लिए हमेशा अज़ाब की और इस तरह की खबरें लेकर आते हैं। हालांकि वो तो अल्लाह ताला का हुक्म लेकर आते थे। तो इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग जिब्रील के दुश्मन हैं, यानी यहूदी जो थे ना, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, यानी वो उनको अपना दुश्मन जो समझते थे। तो उस लिहाज से वो यहूदी ये ख्याल करते थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके दुश्मन हैं, तो वो फिर उनसे दुश्मनी करते थे। इसलिए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके दिल पर इस कुरान को नाजिल किया। यानी इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे कुरान नाजिल किया है। इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी तो कोई भी शामिल नहीं है। लेकिन यहूदी ये समझते थे शायद वो अपनी मर्ज़ी से हम पे अज़ाब या जो भी हुक्म होता है वो खुद से नाजिल कर देते हैं और वो हमारे दुश्मन हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला के हुक्म से मुराद वही है, यानी कुरान मजीद है, जो अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या यहूदियों पर जितना भी नाजिल फरमाया वो सब कुछ था। और जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे वो तो सिर्फ पैगाम लाने वाले थे, अल्लाह ताला तो भेजने वाले तो अल्लाह ताला थे ना। लेकिन यहूदी ये समझते थे शायद जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है अपनी मर्ज़ी से करते हैं। और इस आयत में अल्लाह ताला ने उनके इस रवैये की तरदीद कर दिया है कि वो अल्लाह के हुक्म से जो भी पैगाम लाते हैं, जो भी अल्लाह ताला का हुक्म होता है वो सिर्फ वही लेकर आते हैं, जो अपने से कबल की तस्दीक करने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। यानी कुरान मजीद अपने से पहलों की तस्दीक करने वाला है, यानी तौरात, ज़बूर और इंजील की तस्दीक करता है कुरान मजीद। कुरान मजीद अपने ऊपर ईमान लाने वालों को खुशखबरी देता है। वो खुशखबरी किस तरह की है? यानी जितने भी लोग कुरान पर ईमान लाएंगे, कुरान पाक में अल्लाह ताला के अहकामात उन पे अमल करेंगे, तो फिर उनके लिए बागात हैं और जन्नत हैं और महल हैं और नेमतें हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सारी खुशखबरियाँ ईमान वालों के लिए। जो कोई अल्लाह ताला का और इसके फ़रिश्तों का और इसके रसूलों का और जिब्रील और मीकाईल का दुश्मन है। सॉरी, मीनिंग्स नहीं पढ़े। मन जो कोई, काना है अदुव्वन दुश्मन, लिल्लाही अल्लाह ताला का, व मलाइकतिही और इसके फ़रिश्तों का, व रसूलिही और इसके रसूलों का, व जिब्रीला और जिब्रील का, व मीकाला और मीकाईल का, फ़इन्ना तो यकीनन, अल्लाह ताला अदुव्वुन दुश्मन है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि जो अल्लाह ताला का दुश्मन है, अल्लाह ताला की दुश्मनी से मुराद ये है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत करते हैं, अल्लाह ताला की इताअत नहीं करते और उसका हुक्म नहीं मानते, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उस पर ईमान नहीं लाते, उसका इनकार करते हैं। और फ़रिश्तों के साथ दुश्मनी से मुराद ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते हैं। और मीकाईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी जो है वो इस तरह होगी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अगर वो अपना दुश्मन समझते हैं तो फिर मीकाईल को भी वो दुश्मन समझेगा, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत की तरफ रग़बत दिलाने वाला तो जो दाई है वो एक है, यानी
دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلا رہے ہیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو الگ الگ تصور نہیں کریں گے یا الگ الگ ان کا درجہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ دونوں فرشتے اور ہمارے لیے تو دونوں محترم ہیں، اور اگر کوئی ایک سے دشمنی رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے سے بھی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پہ میکائیل علیہ السلام کا بھی نام لیا ہے۔ اور رسولوں کی دشمنی، یعنی یہودی جیسے رسولوں سے دشمنی کرتے تھے اور جو وہ پیغام دیتے تھے تو ان کو مانتے نہیں تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو یہ والی دشمنی ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو اس سے مراد تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ پیغام تو وہ اللہ کا دینے آتے ہیں نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو، پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، فرشتے اور جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً انزلنا نازل کی ہم نے الیکا آپ پر آیات بینات واضح وما اور نہیں یکفرو انکار کرتا بہا اس سے الا سوائے الفاسقون فاسقوں کے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں۔ آیات بینات سے مراد ہے کہ صاف صاف ہے، یعنی حق ہے اور وہ ظاہر ہونے والا ہے اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے اس کو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ذہین فتین ہوگا تو صرف وہی اسے سمجھ سکتا ہے، بلکہ ایک عام انسان جو بڑا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ بھی قرآن پاک کے ہر حکم کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آیات بینات جو بھی لوگ یہ ایک واضح آیات ہوتی ہیں اور جو بھی ان کا انکار کرتا ہے نا اس پہ حجت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ فاسقوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ فاسق یعنی فسق کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے اور تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا۔ اوا کلما کیا جب کبھی عہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی قوم کو یعنی یہودیوں کو ان کی عہد چکنی کے بارے میں یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کتنے سارے عہد لیے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا نا کہ وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے اور انبیاء کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے، لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا۔ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شرک کرنے والا نہیں تھا، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لیتے تھے، لیکن وہ صرف چند لوگ تھے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وجہ بھی بتا دی ہے کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہیں ان کی شکنی کرتے ہیں، کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہودی جو ہیں وہ بدعہدی کرتے ہیں تو وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 55۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس چیز کی جو معہم پاس ہے ان کے، نبذہ پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دی گئی تھی انہیں، الکتابہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کی، وراء پیچھے، ظہورہم اپنے پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے کتاب دکھائی جو کہ ان کے پاس یعنی تورات تھی تو اس کی تصدیق کرتی تھی، یہودیوں کا کیا رویہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں واضح نشانیاں بتا دی ہوئی تھیں، واضح دلائل بتا دیے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی کتابوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ جنہیں کتاب دی گئی تھی اس گروہ نے، یعنی یہودیوں کو، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اس میں کتاب سے مراد یہ کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا اور انہیں پتہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان بھی لیتے تھے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس چیز کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے لگ گئے، ماں اس چیز کے جسے تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی اوپر، ملکی بادشاہت کے، سلیمان کی، وما اور نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمان نے، ولیکن لیکن، الشیاطین شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناسا لوگوں کو، السحر جادو، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت کے، وماروت اور ماروت کے، وما حالانکہ نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما یقیناً، نحن ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر چنانچہ نہ تو کفر کر، فیتعلمون پھر وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ماں جس سے، یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بہی ساتھ اس کے، بینہ درمیان، المرئی آدمی کے یعنی شوہر کے، اور زوجہ ہی اس کی بیوی کے، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، بالضارین ہرگز ضرر پہنچانے والے تھے، بہی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا مگر، باذن ساتھ اذن کے، اللہ تعالیٰ کے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما جو، یضرہم نقصان پہنچاتا انہیں، ولا اور نہ، ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں، ولاقد حالانکہ بلا شبہ یقیناً، علموا وہ جانتے تھے، لمن کہ جس نے، اشتراہ خریدا اس کو، ما نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور یقیناً برا ہے، ما جو، شروا بیچ ڈالا انہوں نے، بہی بدلے جس کے، انفسہم اپنے آپ کو، لو کاش، کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے۔ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں جادو کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، اور کس کے پیچھے لگ گئے؟ جادو کے پیچھے۔ اور وہ جادو جو تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایجاد ہے، یعنی ان کے دور میں جب شیاطین ہوتے تھے اور جنات تھے تو یہ جادو کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب کوئی نفع کی چیز چھوڑ دینا، جس طرح بنی اسرائیل کی قوم نے قرآن یا ان کے پاس جو کتاب تھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو نہیں ماننا، انہوں نے، وہ ایک نفع مند چیز تھی اور اس سے انہیں فائدہ ہونا تھا، تو اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کام کے پیچھے لگا دیا؟ جادو کے پیچھے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور شیطان ایسا کلام پڑھتے تھے جس پہ دوسروں پہ برا اثر پڑے اور دوسروں کو نقصان پہنچے، یعنی جادو۔ اور یہودی جو تھے نا وہ شیاطین سے یہ سارا کچھ سیکھتے ہوتے تھے، جادو سیکھتے تھے۔ یہ یہودیوں کو کس وجہ سے سارا کچھ گمراہی میں پڑے تھے یہودی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بالکل ٹوٹلی انکار کر رہا ہے، وہ شیاطین کا ساتھی ہے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔
یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جب جادو کیا جاتا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، وہ شیاطین جو تھے وہ جادو کرتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ تو نبی تھے نا، تو انہوں نے جادو نہیں سیکھا تھا، کیونکہ جادو جو ہے وہ اسلام میں یا ہمارے دین میں یا پھر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، نبی نازل فرمائے، جتنے بھی رسول بھیجے اس دنیا میں اور سارا کچھ، تو جادو جو ہے نا وہ حرام ہے، اور اگر کوئی شخص جادو کر رہا ہے نا تو وہ حرام کام کر رہا ہے، بلکہ وہ کفر کر رہا ہے، اور جب کفر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے اس کو نہیں مان رہا، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ جادو سیکھتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے تھے، یعنی وہ لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ جادو کیا چیز ہے؟ شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو، یعنی اثرات تو نظر آئیں گے لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا۔ علماء جادو کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6857۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کیوں فرمایا کہ وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ یہودی جو تھے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ وہ جادو کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو دھو دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نا، کسی بھی نبی نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ یہ تو کفر ہے، جادو تو کفر ہے نا، تو کوئی بھی نبی یہ کام کیسے کر سکتا ہے۔ اس آیت کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home.